अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर चीन के शहर शंघाई से आपसे मुखातिब हूँ। आज जून की 3 तारीख़ है। मुझे तकरीबन ये तीसरा हफ़्ता हो चला है चीन में, और इस दौरान काफ़ी तजुर्बात हुए, नई बातें सीखने को मिलीं, हिकमत की नई बातें, किस तरह चीन के कदीम ज़माने से मुआशरे के मुख्तलिफ़ जो एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ किरदार हैं, उनके बारे में क्या-क्या कहा जाता था। जैसे पहले भी एक व्लॉग में मैंने दीवार चीन से आपसे मुखातिब होके ये कहा था कि कदीम चीन में जो सबसे कम इज़्ज़त वाला तबका था, वो थे बिज़नेसमैन, यानी ताजिर। क्योंकि उस वक़्त के बादशाह और जो फ़लसफ़ी थे चीन के 2-3 हज़ार साल पहले, उनका ये कहना था कि कारोबारी हज़रात अपने मुनाफ़े के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उस मुआशरे को 4 क्लासों में तक़सीम किया गया था, और ये कदीम 2-2.5 हज़ार साल पुरानी बात है। और उसमें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त जो थी वो सरकारी अफ़सरान, स्कॉलर्स, उलमा, उनकी होती थी। दूसरे नंबर पे किसान थे, क्योंकि काश्तकार, क्योंकि ये कहा जाता था कि वो भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के मुस्तहिक़ हैं। मुल्क के लिए अनाज उगाते हैं, यानी मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं। तीसरे नंबर पे हुनरमंद अफ़राद थे, इंजीनियर उसको कह लें, जो कि अपने हाथों से औज़ार बना के लोगों की ज़िंदगी में सहूलत पैदा करते थे। चौथे नंबर पे बिज़नेसमैन होते थे। तो वो ये बात यहाँ आके पता चली, उसके कुछ हमने इज़हार भी देखा। वो फिर आपको किसी वक्त उसका ज़िक्र करेंगे। आज अभी मैंने ये सोचा क्यों ना कुछ तजुर्बात आपके साथ शेयर करूँ कि गुज़िश्ता 2 हफ़्तों के दौरान, ख़ास तौर पे शंघाई में तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए हैं, तो यहाँ पे मैंने कम से कम 10 टैक्सी ड्राइवर्स के इंटरव्यू किए। 巴基斯坦，巴铁嘛，了解倒不是很了解，但是印度啊，我感觉有些不好理解的地方。印度人，他就是来自巴基斯坦，对，你是他的翻译官。不是他的翻译官，我配合他的。他是访学的，他是中国我们国内啊，对巴基斯坦总体上这个评价是怎么样的？到底是印度好还是巴基斯坦好？你说呢？在巴基斯坦那个时候，总统叫什么名字？总理叫什么名字？是对巴基斯坦印象也还可以吧？巴基斯坦，我对巴基斯坦印象蛮好的，印象蛮好的啊，包括最近印度和巴基斯坦发生这个武装爆冲突，对对对是的中国的歼十，对对对是的把那个法国的对心里，因为巴基斯坦的空军实际上是中国培养的，中国搞不起战争来，对吧？这个作战飞机这个实力怎么样？到他们手里。你看就对印度、巴基斯坦你也没什么了解，但是就是说你总体上对巴基斯坦印象是怎么样的？印象还行吧，印象还行的，挺好的。巴铁印象还好。 About it, you like it? अब वो एक बात बड़ी खुशी भी हुई, बड़ा फ़ख्र भी हुआ इस बात पे कि जब भी उनसे जो ही आप कहें कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो चीन, और ये अक्रॉस द बोर्ड था, यानी 10 के 10, मैं सिर्फ 10 की बात बता रहा हूँ, जनरल तो बातचीत होती रही, मैं टैक्सी ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ कि 10 के 10 ने कहा कि वो पाती है, यानी पाती का मतलब होता है आहनी भाई या कॉमरेड भाई, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक इस्तिलाह मखसूस है, पाती है। तो मैंने हर मौके पे सवाल एक ही किया कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान हमारा आहनी भाई है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमें बड़ा फ़ख्र है। आप यकीन कीजिए कि 10 में से 9 जो ड्राइवर्स थे, उन सब ने यही बात कही कि पाकिस्तान के साथ हमारी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं, हम बहुत फ़ख्र करते हैं। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि इंडिया के बारे में उनका क्या ख़्याल है, तो यकीन कीजिए सब के सब ने कहा कि इंडिया के बारे में हमारे तजुर्बात अच्छे नहीं हैं, उसका इमेज भारत में बुरा है, और ये कि वो वादे के मुआहदे के पाबंद नहीं होते, बातें कुछ करते हैं और करते कुछ है। अब इसकी
زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بحیثیت مجموعی جو پرسپشن ہے انڈینس کے بارے میں وہ اچھی نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی میں نے پوچھا کہ آپ کو جو 7-8 مئی کو واقعات ہوئے آپ کو اس بارے میں معلوم ہے؟ بلکہ کچھ لوگوں نے تو معلوم ہونے یہ سوال کے بغیر ہی کہا کہ ہاں ہمیں بڑا فخر ہے کہ پاکستان کے پائلٹوں نے انڈین جہاز مار گرائے اور چین کے اس میں جنگی جہاز اور میزائل استعمال ہوئے اور بڑا زبردست کام، یعنی غیر معمولی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو اب یہاں پہ انسان سوچتا ہے کہ اپنے ملک میں دیکھیے اس وقت کیا حالات ہیں، عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی جماعت کے ساتھ کیا ہوا، بوگس قسم کے کیسوں میں پھنسایا ہوا ہے عمران خان کی پارٹی کو، خود عمران خان کو، اور اب اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کو چھوڑنا بھی چاہتے، ایک ہڈی ہے ان کے گلے میں پھنس گئی ہے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ملک کے اندر آپ نے لوگوں کو اتنا متنفر کر دیا ہے موجودہ نظام سے۔ جو کچھ ابھی سمڑیال میں الیکشن بھی ہوا سیالکوٹ میں، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا جس انداز سے دھاندلی کی گئی۔ ندیم افضل چند نے بھی یہ کہا کہ ووٹ نہ پیپلز پارٹی کو پڑے ہیں اور نہ مسلم لیگ کو پڑے ہیں، ہمیں تو لوگ اپنے فصلوں کی بات کرتے ہیں، کتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اس کی جو امدادی قیمتیں ہیں وہ بہت کم رکھی گئی ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی جو ملک کے اندر حالات ہیں اس سے عام طور پہ پاکستانی جو ہیں وہ مایوس ہیں، اور یہاں پہ جب ملک سے باہر انسان آتا ہے دوسروں کی زبان سے سنتا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارا ایک ایسا ملک ہے جس پہ چین میں رہنے والے چین کے عام ٹیکسی ڈرائیور بھی فخر کرتے ہیں، اور اس میں غیر معمولی آپ کو جو 3-4 جو ٹیکسی ڈرائیور سے میں کسی وی لاگ میں آپ کو ان کے تاثرات سنواؤں گا، جس انداز میں انہوں نے بات کی، پاکستان تو خوشی سے نا ایک لحاظ سے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کے بارے میں کتنا ان کا زبردست ایک خیال ہے۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ خود ہمارے حکمرانوں نے کیا کر دیا۔ ہمارے حکمران تو شاید قدیم چین کے ان تاجروں کی حیثیت رکھتے ہیں جن کا معاشرے میں چوتھا نمبر تھا، یعنی سب سے کم ان کی عزت ہوتی تھی، کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ کاروباری حضرات منافع کی خاطر کچھ بھی کر گزر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تجربات تھے کہ کس طرح انڈیا کے بارے میں یہاں ایک سرکاری نیریٹو بنا ہوا ہے، سرکاری ٹی وی ذرائع ابلاغ کے ذریعے جس انداز میں پاکستان اور بھارت کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ کس طرح بھارت سے جو خبریں آتی ہیں غیر ہندو بھارتی باشندوں کے بارے میں، یعنی کرسچنز، مسلمز، سکھوں کے ساتھ وہاں پہ جو سلوک ہوتا ہے، خاص طور پہ نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے جس طرح ہندو انتہا پسندی اور قوم پرستی میں اضافہ ہوا ہے، یہ تمام باتیں ظاہر ہے میڈیا کے ذریعے یہاں چین بھی پہنچتی ہیں۔ اور خود یہاں مختلف سیمیناروں میں جب ہم نے شرکت کی تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے جو کہ جنوبی ایشیا کا مطالعہ کرتے ہیں، جنوبی ایشیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایسا کیوں ہے کہ نریندر مودی کے آنے کے بعد سے مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں پہ حملوں میں اضافہ ہو گیا۔ کچھ 1400-1500 واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 14 مہینوں کے دوران بھارت میں، کبھی چرچ، کبھی مسجد، اور پھر خاص طور پہ بی جے پی کے جو انتہا پسند ورکرز ہیں اور RSS کے جو لوگ ہیں ان کی جو حرکتیں ہیں مسلمانوں کے خلاف خاص طور پہ، اس کی وجہ سے بھی چین میں لوگ بڑے متنفر معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ معاشرے میں تمام لوگ برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اور ریاست کا کام ہے ان کو تحفظ دینا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ باہر جاتی ہیں، صرف چین میں نہیں آتی بلکہ ملک سے باہر بھی جاتی ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ کینیڈا میں G7 کی چوٹی کی کانفرنس ہو رہی ہے جس کو سمٹ کانفرنس کہتے ہیں، 12-13 جون کو ہے میرا خیال ہے۔ اس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت نہیں دی گئی ہے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کر دیا گیا تھا کینیڈا میں، جس کے بعد کینیڈا اور بھارت کے تعلقات خاصے کشیدہ ہو گئے تھے۔ ایک اور پلاٹ بھی بھارتی جو انٹیلیجنس ایجنسی کا پکڑا تھا
کینیڈین آفیشلز نے. پھر امریکہ میں بھی کچھ ایسا ہی پلاٹ سامنے آیا تھا جس کے بعد تعلقات ان کے کافی کشیدہ ہو گئے تھے. اب یہ 6 سال میں پہلا موقع ہے کہ G7 کی چوٹی کی کانفرنس میں انڈیا کو نہیں بلایا گیا, اور یہ واحد اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں نریندر مودی کے تحت جس طرح انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے, جس طرح پاکستان میں, کینیڈا میں اور امریکہ میں سکھوں کو اور ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جن کو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سمجھتی ہے کہ وہ بھارتی مفادات کے خلاف ہیں. تو یعنی جس کو ٹرانس نیشنل آپریشن کا نام دیا گیا ہے کہ جو آپ اپنے ملک سے باہر جا کے لوگوں کو قتل کرنے, ان کو ٹرمینیشن اسکواڈز بھیجتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ خبریں ظاہر ہے پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے پہلا موقع ہے 6 سال میں کہ G7 کے کانفرنس میں نریندر مودی کو نہیں بلایا گیا. اب اس کے بہانے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اس مرتبہ نریندر مودی اس سمٹ میں شرکت نہیں کریں گے, حالانکہ جنوبی افریقہ جیسے ملک کو وہاں پہ دعوت دی گئی ہے اس مرتبہ کینیڈا میں. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی نے اپنی چھوٹی حرکتوں کی وجہ سے, پھر اجیت دوول نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, ان دونوں نے مل کے جو چھوٹی حرکتیں کی ہے, ہندو انتہا پسندی قوم پرستی کو جس طرح پروان چڑھایا ہے, RSS اور BJP کے جو انتہا پسند حلقے ہیں ان کو جس طرح انکریج کیا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ ہندوتوا کے ایجنڈے کا پرچار کریں. تو ظاہر ہے اس میں اس کی خبر باہر تو جاتی ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ بھارت کی بطور ایک معاشرہ, بطور ایک بہت بڑے ملک کے جو عزت تھی, جو ایک ساکھ بنی تھی سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے زمانے سے, جب بھارت اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا آغاز ہوا تھا, تو اس کے بعد سے ایک بہت بڑا بیانیہ سامنے آیا تھا, شائننگ انڈیا. اور شائننگ انڈیا کا یہ بیانیہ اب تک چلتا رہا, یعنی صدر ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے تک. اور اسی زوم میں جو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر, وزیر اعظم اور ان کے دوسرے ساتھی بہت کچھ ایسا کرتے رہے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. جو پہلگام 22 اپریل کو واقعہ ہوا, اور اس کی انہوں نے براہ راست پاکستان پر الزام لگا کر, اور ساتھ ہی پھر انہوں نے 7 مئی کو حملے بھی کر دیے, اور پھر دنیا بھر کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جا کے دہشت گرد ٹھکانوں پہ حملے کیے, لیکن پاکستان نے ہماری بجائے دہشت گردوں کا ساتھ دیا. یعنی مسجدوں پہ حملہ کر کے آپ کہیں کہ دہشت گردی کے ٹھکانوں پہ ہم نے حملہ کیا. تو وہ ایک لحاظ سے ایک ایسا جھوٹ تھا جو کہ بالآخر پکڑا گیا ہے. اب ششی تھرور جیسے بہت سارے لوگ اب کوئی 32 ممالک کے دورے پہ ہیں, 7 وفود گئے ہوئے ہیں, اور دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے اور بھارت جو ہے وہ امن کا پرچارک ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ دنیا نے بھی اس وقت کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے, کہ اس کی تمام تر توجہ اس وقت محصولات پہ ہے, اپنی آمدنی بڑھانے پہ ہے, اور بھارت میں اس نے ایپل جیسی کمپنیوں کو اپنی پیداوار بند کرنے اور وہ پیداواری صلاحیت واپس امریکہ لانے کی ہدایت کر دی ہے. تو معلوم نہیں کیا پرخاش ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو نریندر مودی کے ساتھ. لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو شائننگ انڈیا کا نیریٹو گزشتہ 25 سال میں بنا تھا, اس کا کافی ساری جو آب و تاب ہے کافی حد تک ختم ہو گئی ہے. اور جو بھارت نے بڑی چالاکیوں کے ساتھ اپنا ایک بیانیہ بنایا تھا اپنے حق میں اور پاکستان کے خلاف, وہ اپنی تاثیر ابھی کھو چکا ہے. پاکستان کی جو حالیہ جو واقعات ہوئے پہلگام کے بعد سے, تو اس میں میرا خیال ہے بہت اچھی نمائندگی ہوئی پاکستان کی, اور پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. خود جو بھارت کے جھوٹ تھے, تضادات تھے, وہ سامنے آئے, اور اسی کی بنیاد پہ جو بھارتی وفود گئے ان میں کوئی اعلیٰ سطح پہ ان کی ملاقاتیں بھی باہر نہیں ہو سکی ہیں. تو یہ تمام تر جو کارکردگی ہے, میں سمجھتا ہوں ایک دائیں بازو کی انتہا پسند سوچ رکھنے والے نریندر مودی اور ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو کہ وزیر داخلہ بھی امت شاہ, ان کی وجہ سے ہوا ہے کہ جو ایک بہت بڑا امیج بنا تھا بھارت کا گزشتہ 25 برسوں میں, وہ ان 3 لوگوں نے مل کے اندرون ملک ہندو انتہا پسندی, ہندوتوا کو فروغ دے کر, اور پاکستان اور دوسرے بنگلہ دیش کے حوالے سے جھوٹ بول کر
اپنی انہوں نے جو ساکھ تھی وہ کافی خراب کی ہے، اور اس کی بحالی میں ابھی یقیناً کچھ وقت لگے گا۔ بہت بہت شکریہ۔